अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान. वेरी स्पेशल शो फॉर यू टुनाइट. पाकिस्तान कैसे जीता, एयरफोर्स का क्या रोल था, देखें. What if a nation's power, trains and secrets vanished in seconds without a single bullet fired? This was not a movie. It was the opening blow in a real cyber war. In the dead of night, India's capital was quiet, too quiet. Government buildings dimmed their lights, emails hummed in silence, but something unseen was tearing through the digital sky. This wasn't a drill. This was Operation Bunyan ul Mahsus, a silent strategic cyber assault carried out by Pakistan's elite cyber command, known only as the Shadows. In seconds, India's most secure data, defense intelligence, election files, economic secrets, was breached. 507 high-value systems frozen. Experts stared in shock as screens turned to static. Message received. This is only a digital strike. तो आपने सुना था बहुत इन बातों के बारे में कि जी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर हमने जीता, तो ये आपने कुछ झलकी देखी है. ये हकायक पर मबनी थी. ये हकायक पर मबनी थी जो आउटकम हुआ उस साइबर वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो कि पाकिस्तान के यंग लोगों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको तैयार किया. दे वेज दिस वॉर. यकीनन बाहर की टेक्नोलॉजी थी, बड़ा ज़बरदस्त रोल था और बहुत अहम रोल था. जो चाइना से हमें प्लेन्स मिले, तमाम ये सब जो मामलात हुए, लेकिन ये जो था साइबर वॉरफेयर और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसकी कहानी हम आपको आज सुनाते हैं. हमारे साथ हैं अमीर हुसैन. अमीर हुसैन के बारे में हम आपको बताते चले. ही इज़ अ पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन. उन्होंने अमेरिका में बहुत सी टेक कंपनीज सेटअप की हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका काम पाथ ब्रेकिंग है. बहुत से उन्होंने ऐसी इजादात की हैं जिनके पेटेंट्स इनके पास हैं. उसके बाद ये अमेरिका की काफ़ी हुकूमतों में ये एडवाइस भी उनको करते रहे और थिंक टैंक्स में भी ये लेक्चर देते हैं. यूनिवर्सिटीज़ में ये जाके ही लेक्चर्स वाइडली, नॉट जस्ट इन अमेरिका लेकिन दुनिया जहान में. और किताबें भी इन्होंने 3 लिखी हैं. इनकी जो किताबें हैं वो सब की सब बहुत यानी मशहूर हुई हैं, बहुत पढ़ी गई हैं. और ये जो लिखते हैं, बात करते हैं, तो जो डिफेंस सेक्टर है और जो डिफेंस स्टडीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें भी अमीर हुसैन जाते हैं, वहाँ रेगुलरली जाके बातचीत करते हैं. तो वी हैव हिम ऑन आवर शो. तो ऑनर टू हैव यू अमीर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. ये ऑनर इज ऑल माइन. नसीम साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया. मैं आपका आर्टिकल पढ़ रही थी और इसमें आपने लिखा, ये कहा कि एक बड़ी दिलचस्प बात आपने लिखी, द लिंक 17 डेटा लिंक इज परहैप्स द मोस्ट अंडर एप्रिशिएटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द पीएफ. अच्छा, आपसे हम पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि पीएफ की जो कारकर्दगी है, मतलब सब अशश कर उठे, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी. और जो चाइना के हवाले से मैं बात करी थी और जो टेक्नोलॉजी बाहर से हासिल की, उस पर तो सब बहरहाल जानते हैं. आप ज़रा हमें बताइएगा, आपने अपने आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा है, तो लेट्स हियर फ्रॉम यू डायरेक्टली कि पीएफ की सक्सेस स्टोरी, आपकी अपनी जो बैकग्राउंड है, जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस हवाले से ज़रा बताइए नाजरीन को कि वो किस तरह समझे कि क्यों और कैसे ये इतनी अमेजिंग सक्सेस थी. माशाल्लाह. पिछले 25 साल से मैं डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मेरा जो एक ख़ास शौक़ है वो है टेक्नोलॉजी और डिफेंस, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, TTPs, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, इनको कैसे इवॉल्व किया जाए. तो तकरीबन 10-12 साल पहले जनरल जॉन एलन के साथ मिलके मैंने एक मजमून लिखा यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट की जो प्रोसीडिंग्स जर्नल है उसमें, जिसका नाम था हाइपर वॉर. और हाइपर वॉर में हमारा जो बेसिक एक थ्रस्ट था वो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से जंग का तर्ज, जंग को करने का तरीका, जंग में जो अजम्पशंस लेके हम कई सैकड़ों सालों से, दर्जनों सालों से चल रहे हैं, वो सब अब तब्दील होने लगी हैं. और मैं उस लंबी बात में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, और वो ये है कि अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है जिसको वो कहते हैं ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट. मतलब ये कि कभी भी आपने किसी चीज़ का निशाना लेना हो, किसी टारगेट को आपने हमला करना हो,
تو سب سے پہلے آپ کے پاس آبزرویشن کیپیبلٹی ہونی چاہیے، پھر اورینٹیشن، مطلب یہ کہ اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنے جو جنگ کا سامان ہے، اس کو اورینٹ کیا جائے، اس کو اس طرف مائل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ، پھر آپ فیصلہ کریں، اس کے بعد پھر آپ ایکٹ کریں. عام طور پہ ایکشن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنیٹک، مطلب یہ کہ کوئی ایکچوئل وہ. اب یہ جو ہے سسٹم، یہ جنگ لڑنے کا طریقہ ہے. اور آپ ابھی کسی جہاز کی بات نہ کریں، آپ کسی فوجی، کسی توپ خانے کی، کسی چیز کی بات نہ کریں، صرف آپ تھیوریٹیکل لیول پہ دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے یہ جو اوڈا لوپ ہے، آبزرو، اورینٹ، ڈیسائیڈ، ایکٹ لوپ، یہ کولیپس کر رہا ہے، کیونکہ اس میں جتنی بھی ڈیسیشن میکنگ مینوئل تھی وہ سینسرز کی وجہ سے، سینسر پروفیوژن کی وجہ سے، انسٹنٹینیس ریلیز کی وجہ سے، کمیونیکیشن بیک بونز کی وجہ سے وہ فوراً پہنچائی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ فیوز کی جا سکتی ہے. فیوز کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک جوڑی جا سکتی ہے، اور مطلب یہ کہ ایک ریڈار ہے، ایک انفرا ریڈ ہے، ایک آپٹیکل ہے، ایک اکوسٹک ہے. ڈفرنٹ قسم کے سینسر ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے بھی اعضاء ہوتے ہیں ڈفرنٹ قسم کے، کوئی سنتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، ان کو جوڑ کے ہم ایک کہانی بناتے ہیں. تو سینسر فیوژن جو اب بیٹل فیلڈ ہے اس پہ بھی ہوتی ہے. تو وہ سارے جو کام ہیں وہ کرنے سے، اور پھر ایک اور آپ اس میں چیز لے آئیں، وہ یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنی ڈیسیشن میکنگ کو آف لوڈ کر سکتا ہے. ٹارگٹ لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ڈائنامک پکچر ہے، ڈائنامک سچویشن ہے بیٹل فیلڈ کی. پہلی بات تو یہ کہ جو پکچر مجھ تک مل رہی ہے کیا وہ ایکوریٹ ہے، کتنے سینسرز کو جوڑ کے میں نے اس تصویر کو ایک کانفیڈنٹ پکچر کے طور پہ پیش کیا ڈیسیشن میکر. اب وہ ڈیسیشن میکر کو ڈیسیشن لینے سے پہلے کیا کیا چیزیں سوچنی پڑے گی کہ بھی میرے جو میری ڈپلوائمنٹس ہیں وہ کہاں ہیں، میرے جو ایسٹس ہیں وہ کہاں ہیں، ان کے جو رینج ڈائیگرامز ہیں وہ کیا ہیں، میں کب رسپونڈ کر سکتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ویسے سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن میں چاہوں گی کہ ناظرین آپ کے ساتھ چلیں جو آپ کا سوچ کا پروسیس ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کی وجہ سے یہ معاملات اس حوالے سے ڈیولپ کیے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کتنی آپ کو تیزی میں اور کتنی تمام چیزوں کو جوڑ لیتی ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایگزیکٹلی رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو اردو میں مصنوعی ذہانت بھی کہتے ہیں، اب وہ اس لیول پہ تو نہیں ہے کہ وہ پورے ایک انسان کی ذہانت کو ہر سیکٹر میں، ہر ایریا میں ریپلیس کرتے، لیکن کچھ اسپیشلائزڈ ایریا میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ہیں وہ انسان کو بھی آؤٹ پرفارم کر دیتے ہیں. اب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جو ہم ابھی جن کی بات کر رہے ہیں، جس طرح ایک ریڈار آپریٹر ہے. ریڈار آپریٹر ٹریڈیشنلی ایک کنسول کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ جہاز کو دیکھتا ہے، ٹریک بناتا ہے، اس کو ٹریک کرتا ہے، پھر وہ اپنے ذہن میں بھی کچھ چیزیں سوچتا ہے کہ یہ تھریٹ ہے یا یہ انوملی ہے یا یہ کیا ہے. سو ہیومن انپٹ کافی جاری ہوتی ہے اس طرح کے پروسیسز میں. ایک بڑی مشہور کہانی ہے پرل ہاربر کی کہ جہاں پہ چیزیں نظر آئیں لیکن جو ریڈار آپریٹر تھے انہوں نے وقت پہ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا تو وہ جاپانیز اٹیک ہو گیا. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور ایک چیز نہیں، موبائل آبزرور یونٹ ہوتے ہیں پی ایف کے، آرمی کے، جو کہ دوربینیں لے کے فرنٹ پہ جاتے ہیں چھوٹے لو فلائنگ جہازوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. یہ ریڈیو کرتے ہیں، ریڈیو کرتے ہیں، پھر کوئی آدمی بیٹھ کے وہ سنتا ہے. پھر یہ میں آپ کو پہلے کی چیزیں بتا رہا ہوں. اب ڈسٹریبیوٹیڈ سینسرز کے ساتھ اور یہ جو ڈیٹا کیپچر کی جو ریپڈ کیپیبلٹی ہے، ریئل ٹائم میں آپ کو ہر جگہ سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اب وہ آ تو گئی آپ کے پاس، لیکن آپ کے پاس اتنی زیادہ انپٹ آتی ہے کہ کوئی ایک دماغ، کوئی ایک انسان جس لمحے پہ وہ آپ کو آتی ہے اس سے ایک لمحے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کوگنیٹو برڈن ہے، مطلب یہ انسان کی کمپریہنشن. جی. تو یہ اس کام میں سینسر آگمنٹیشن، جو بہت سے سینسرز کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، اس کو بہت کمپیکٹ کر کے اور پرائیورٹائز کر دیتی ہے. اور پھر آپ جو اگلا فیصلہ لیتے ہیں کہ بھی کس ایسٹ سے میں نے اس کو کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کیا کرنا ہے میں نے اب اس کے بعد، تو وہ بھی ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. اور یہ جو اس کو امریکہ میں فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کامن آپریٹنگ پکچر، کہ کامن، اور پھر وہ بات کرتے ہیں فورسز کے جوائنٹنس کی. مطلب یہ کہ کیا آپ صرف ایئر فورس کے اندر یہ کر سکتے ہیں، یا آپ فوجی جو آپ کی بری فوج ہے، جو بحری فوج ہے، وہاں سے بھی آپ یہ سارے سینسر اور سارا ڈیٹا لے کے
ایک جوائنٹ فورسز کی کامن آپریٹنگ پکچر بنا سکتے ہیں جو کہ پھر پوری فورسز کو کوآرڈینیٹ کر دیتا ہے ہر ڈومین میں, چاہے وہ سمندر پہ تھریٹ ہو, چاہے وہ ہوا میں تھریٹ ہو, یا وہ زمین میں تھریٹ ہو, یا وہ سمندر کی سطح سے نیچے تھریٹ ہو, تو اس کو انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی دیکھیں ہم نے یہ اتنی بات کی, لیکن اس میں ایک بات بھی کسی بندوق کی, کسی گولی کی, کسی توپ کی, کسی جہاز کی نہیں ہوئی. اور یہی میں چیز سب سے پہلے جو آپ کے سننے والے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جنگ کی تہیں ہوتی ہیں. جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ تو بالکل ایک آخری ایکشن ہوتا ہے کہ بندوق چل گئی, راکٹ لانچ ہو گیا وغیرہ. اس سے پہلے جو تیاری ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور خاص طور پہ سینسرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پوری جنگ کی طرز کو بدلنا. تو یہاں پہ میں ابھی رک جاتا ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو اس کے بارے میں یا کوئی مزید اگر آپ جی نہیں, میں اب یہ نہیں, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا کہ ہم ویل کم بیک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ امیر حسین ہے, وی ہیو اے اسپیشل گیسٹ ٹوڈے. امیر, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام جو انفارمیشن ہے انڈر دا سی, ان دا اسکائیز, آن دا لینڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سب کو جوڑ کے ایک جگہ پہ لے آنا اور وہاں سے بیٹھ کے ایکسیکیوٹ ڈیسیجن میکر جو ہے اس کے پاس آئے. آپ نے پورا ایکسپلین کر دیا. تو یہ بتائیں کہ یعنی کہ اگر ہم اس جنگ پہ چلے جائیں فار اے مومنٹ, تو پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ یہ ریئلائزیشن بھی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, ٹیکنالوجی بھی ہو گئی, تو جو آپ سمجھتے ہیں ان معاملات کو, آپ کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ پاکستان certainly was a winner in the context of this war. تو how did that happen? آپ دیکھیں جو جی بالکل بالکل, جو ایئر فورس کی سائڈ کے اوپر ایکسچینج ہوا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس لیے حالانکہ سکیل بہت بڑی تھی, لیکن 2019 میں بھی جب ایکسچینج ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ پہلا تو یہ ہم نے فرق دیکھا 71 اور 65 کے بنسبت کہ جہازوں کے پیکج کافی بڑے بڑے گئے. اچھا, اب جب جہازوں کے پیکج بڑے بڑے گئے تو کیا یہ سب جہاز جو تھے یہ بمبار طیارے تھے یا سب دوسرے جہازوں کو گرانے کے لیے گئے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. اب ایک مکس مشن پیکج بنایا جاتا ہے جس میں اسپیشل مشن ایئر کرافٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ کیا کئی مشنز کے لیے ٹینکر کی ضرورت ہوتی ہے, کئی مشنز کے لیے آپ کو ایویکس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس ساب ایئر آئے پاکستان کے پاس ہیں جو کہ 400-450 کلومیٹر کی رینج کے اوپر ٹارگٹس کو پک اپ کر لیتے ہیں. کچھ چائنیز کاراکورم ایگل ایویکس بھی تھے جو کہ آپ اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان این الیکٹرانک وارفیئر رول. بہرحال تو یہ بہت ساری ڈفرنٹ طرز کے جہاز اکٹھے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک فارمیشن ان دا اسکائی ہوتی ہے, اور پھر وہاں پہ اب اگر اتنی بڑی فارمیشن ہے تو اس نے آپس میں کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہے. اگر اس نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے سیکیور ڈیٹا لنکس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ ہندوستان ہو یا وہ پاکستان ہو, ہم دونوں نے جو ہمارے پاس جو ویپنز آف وار ہیں وہ کسی نے سویڈن سے لیے ہوئے, کسی نے فرانس سے لیے ہوئے, کسی نے امریکہ سے لیے, کسی نے روس سے لیے, کسی نے چین سے لیے, کسی نے کچھ خود بنایا. تو ان سب کو انٹیگریٹ کرنا کوئی ٹریویل کام یا چھوٹا کام نہیں ہے. تو جو پاکستان نے لنک 17 میں انویسٹ کیا, اور کافی پہلے انویسٹ کیا, وہ اس وجہ سے کیا تاکہ JF-17 جو کہ ملک میں بن رہا تھا اس کو ایڈ کیا جائے ٹو دا فلائنگ نیٹورک, ایز اے نوڈ ان دا نیٹورک, ایز اے پوائنٹ, ایک حصہ بن جائے اس نیٹورک کا, جال کا. اور اس کی وجہ سے اگر ایک جہاز کہیں اور کچھ پہلے دیکھتا ہے تو وہ فوراً انفارمیشن, پوری پکچر JF-17 کے پائلٹ کو بھی مل جائے, اور سب کو آپس میں پتا ہو کہ کس کے پاس کیا ہتھیار ہے, کون زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور ایک آپ سمجھیں کہ اگر یہ امریکہ میں بات کرتا, میں کہتا فٹ بال کا کوارٹر بیک, یا آپ سمجھ لیں کہ وکٹ کیپر یا کپتان جس کو ایک ذرا بڑا ویو ہوتا ہے, وہ ایویکس رول پلے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ویو ہے, تو وہ اس کے مطابق آپ کو بتاتا ہے. اب اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. مطلب یہ کہ جو آپ نے لنک بنایا, کیا وہ الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے سے ڈسیبل کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جیمنگ کی, جو ہمارے ڈیسو فالکن DA-20 والے ایئر کرافٹ تھے 2019 میں استعمال ہوئے تھے, وہاں پہ پاکستان ایئر فورس نے جیمنگ کی, تو ان کا جو میسج تھا ابھینندن کو وہ نہیں ملا, وہ پاکستان میں آ گئے. اچھا,
اب اس مرتبہ یہ دکھایا پی اے ایف نے اپنی بریفنگ میں کہ رافال کی جو انٹر کمیونیکیشن تھی اس فارمیشن کے درمیان وہ انہوں نے سن لی. اس کی دو طریقے ہیں. اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے کسی طرح اس کو ہیک کیا. وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن جو سمپل ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایک مکسڈ فارمیشن تھی. اس مکسڈ فارمیشن میں رافال بھی تھے، میراج 2000 بھی تھے، اور SU-30 بھی تھے، MiG 29 بھی تھے. وہ ہمیں اس لیے پتا ہے کیونکہ وہ پھر مار گرا ہے. اب اگر یہ ڈفرنٹ قسم کے جہاز تھے تو وہ آپس میں کیسے بات کریں؟ اگر ان کے پاس انکرپٹڈ سیکیور لنک نہیں ہے سب کا آپس میں، تو جو ان انکرپٹڈ ٹریفک ہو سکتا ہے ہم نے ان انکرپٹڈ ٹریفک سن لیا. تو یہ گیپس جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے تو پاکستان کی امیر تو پاکستان کی بہتر تھی جو فارمیشن اور آپس میں کمیونیکیشن اور انکرپٹڈ. جی بالکل. ڈیٹا جو لنک 17 ہے وہ انکرپٹڈ ہے، اور لنک 17 کے جو ماڈیولز ہیں وہ نیٹو کے ہی طرز پہ بنائے گئے ہیں. نیٹو کی لنک 16 جو کہ F-16 کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لنک 22 اور پلیٹ فارمز کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایک ٹرانسپونڈر ماڈیول ہوتا ہے، ایک پروٹوکال ہوتی ہے، وہ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے نہ صرف یہ کہ JF-17 میں اور انہوں نے اپنے ایویکس وغیرہ میں اور گراؤنڈ سٹیشنز پہ، بلکہ اب نیوی اور میراج جو کہ ایک پرانا تیار ہے، میراج میں بھی یہ ڈال دی ہے چیز. اور اس کی وجہ سے ساری پکچر تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میراج تو 50 سال پرانا تیار ہے. ٹھیک ہے، میراج 50 سال پرانا تیار ہے، لیکن امریکن B-52 جو کہ ان کا مانا تانا سب سے بڑا بمبار تیار ہے، وہ بھی 60 سال پرانا تیار ہے. تو بات ہے ایفیکسی کی. اب میراج کی جو ایفیکسی ہے وہ اس طرح ہے کہ لنک 17 کی وجہ سے آگے اڑتا ہوا جہاز یا ایویکس میراج کو 400 کلومیٹر کی پکچر دے سکتا ہے، جو کہ اس کا اپنا ریڈار نہیں دے سکتا. تو ایک تو لنک 17 کی وجہ سے میراج طیارہ بہت اویئر طیارہ بن گیا، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے جو کام کیا ہے ساؤتھ افریقنز کے ساتھ مل کے H-2 اور H-4 اسٹینڈ آف میونیشنز کے اوپر، اور پھر اب یہ راد اور تیمور اور اس طرح کے ہم نے کروز میسائلز اور کافی بنائے ہیں، وہ بھی ہم نے انٹیگریٹ کیے ہیں اس کے ساتھ، میراج کے ساتھ. تو اب آپ کے پاس ایک ایسا طیارہ ہے جو کہ میک 2 سے زیادہ پہ فلائی کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ انگریس اور ایگریس کافی ریپڈ ہے اس کا. اس کے علاوہ وہ لو لیول فلائٹ، ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ اچھی طرح ٹرینڈ ہیں اس کو لو لیول فلائٹ، لو لیول انگریس کے اوپر. وہ زیادہ ہائی سپیڈ کے اوپر بھی اڑ سکتا ہے. تو آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں. اس کے علاوہ وہ اسٹینڈ آف اسٹرائک بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ 2019 میں اس نے کی اور بڑی ایکوریٹ کی. تو اب جو میراج تیار ہے، کیا اس کے بارے میں ایسا سوچنا کہ یہ 50 سال پرانا تھا؟ نہیں نا. بات نہیں ہے کہ پیسہ آپ نے کتنا خرچہ کیا، بات آپ نے یہ سوچنی ہے کہ یہ ہے سسٹم لیول وارفیئر ان دی ایج آف ہائپر وار، ان دی ایج وین دی اوڈا لوپ، یہ جو لوپ ہے ڈیسیشنز. پہلے آپ نے دیکھا وہ جو علامہ اقبال کا بھی ایک ہے شاید کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. جی بالکل. تو انہوں نے بس دیکھنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے علاوہ تو پورا انہوں نے اوڈا لوپ وہاں پہ ڈسکرائب کر ہی دیا. تو آئیڈیا ہے کہ ایکٹ کرنا مطلب جھپٹنا، پلٹنا، اپنے آپ کو اورینٹ کرنا اور دیکھنا شروع میں. تو یہ جو سب سے جلدی دیکھ لے گا اور جو سب سے ایفیشینٹلی کر لے گا وہ ڈیوڈ اینڈ گولیت والی سچویشن ہوگی. بالکل ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ایئر فورس نے یہ جو ہے مارکا حق، یہ یعنی کہ دس واز ریئلی فنڈامنٹلی ون آف دا کی تھنگز جس کی وجہ سے ہم نے کیا. امیر ہم بریک لیتے ہیں، ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، کہیں کہیں ٹیکنیکل ہو جاتی ہے، وہ ہم سوال اٹھاتے رہیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ کتنی زبردست ہے اور کیوں اتنی زبردست ہے. جیسے بھی آپ نے سنا میراج کی بات کہ میں بھی 40 ایئر اولڈ جیٹ، فائٹر جیٹ، لیکن جو ہم نے چیزیں کی ہیں اس کے ساتھ، جو ایئر فورس نے جو یہ لنک 17 کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بڑی زبردست اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ویل کم بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ امیر حسین ہے. وی ہیو اے اسپیشل گیسٹ ٹوڈے. پاکستان ایئر فورس کی جو ایک
ब्रिलियंस इन्होंने दिखाई इन द 4-day वॉर, उस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, किस वजह से ये परफॉर्मेंस थी, उस पर हम बात करें अमीर हुसैन से। अमीर, ये बताइए कि अभी आपने जो पूरा एक्सप्लेन किया कि लिंक 17 डेटा लिंक, तो इंडिया के पास इसके मुकाबले का नहीं है सिस्टम। आई मीन इंडिया क्यों नहीं देख पाया, इंडिया क्यों नहीं जैमिंग कर पाया? ये हम जब सुन रहे हैं तो हम सुन रहे हैं पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही और दुनिया भी एक्नॉलेज करी, बट व्हाई वाज इंडिया नॉट एबल टू डू दिस? ऑन द फेस ऑफ इट कोई मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया की जो एक्विजिशन पॉलिसी है वो काफ़ी कंफाउंडिंग है। मतलब ये कि उन्होंने आमतौर पे कई डिफरेंट मुल्कों से अपना माल इकट्ठा किया है, वो कई मरतबा इनकम्पैटिबल होते हैं, फिर वो एक मुल्क से लेके दूसरे मुल्क से उसको अपग्रेड करवाते हैं। जैगवार जो कि एक यूरोपियन जहाज़ है, उसमें इजरायली इलेक्ट्रॉनिक्स डलवाई, उसको दोबारा वो रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। SU-30 में उन्होंने कुछ इजरायली कंपोनेंट्स वगैरह फिट किए। तो उनका जो पूरा सीन है एक्विजिशन का और मेंटेनेंस का और ऑपरेशनलाइजेशन का, इन सब कैपेबिलिटीज का, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। और जो प्रोफेशनल्स हैं उधर के, वो भी इस चीज़ का नोट लेते हैं, क्योंकि अभी भी आप देख लें कि चले लिंक तो अपनी जगह पे है, उनके पास कुछ जहाज़ों के दरमियान ये कैपेबिलिटी है, लेकिन पूरी फ्लीट के अगेंस्ट ये इनक्रिप्टेड कैपेबिलिटी अगर होती तो फिर वो क्लियर चैनल्स पे क्यों बात कर रहे होते? या तो वो ये कहें कि उनके पास सिक्योर लिंक है और वो उसी पे बात कर रहे थे, लेकिन हमारी डीक्रिप्शन कैपेबिलिटीज इतनी जबरदस्त हैं कि हमने उनको इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डीक्रिप्ट कर लिया, which is tough, but okay, but I mean, either way it's either a defeat or a massive defeat, right? There's no justification for it being a win for the IAF. तो एक तो ये बात है। अब ये जो चीज है ये असल में एक है, ये एक सीड है, ये जो एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं ये एक सीड है एक बहुत से मसाइल का। तो वो मैं आपको बताऊं कि क्या। अब देखें, अब जो अगली खबर है वो ये है कि पाकिस्तान, और ये नई खबर नहीं है, मैंने इसके बारे में लिखा भी था कई महीने पहले, कि पाकिस्तान को जो चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, द गियर फैल्कन, ये J-31, ये डिलीवर होगा। अच्छा, उस पे ये कि इन्होंने काफ़ी शोर शराबा लगाया कि भाई ये तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, ये वो। मैं हमेशा इस तरह सोचता हूँ कि भाई ठीक है, आप डिमीन करना चाहते हैं, जो भी है, पैसे नहीं है ये वो, आपको इससे तो नहीं होना चाहिए ना मतलब कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। आपको तो मतलब इस चीज से होना चाहिए कि ये कैपेबिलिटी का आप क्या करेंगे। तो जब कोई आदमी ऐसी चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है जो कि लॉजिकली कुछ समझ नहीं आती बात की, इसके बजाय कि आप तैयारी करें, आप मुझे बता रहे हैं कि जो चीज मैंने ली है उसको लेने के मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने ले तो ली है, तो अब मतलब इसका क्या फायदा इस बात का। तो उससे ये हमेशा लगता है कि ये एक और किस्म का मेंटल क्राइसिस भी है कि किसमें इंडिया में ये किया क्या जाए इस जवाब में। क्योंकि आप देखें ना किस जगह पे वो आके फंस गए हैं, वो इधर फंस गए हैं कि सबसे पहली बात जिसकी अभी हमने नहीं बात की, क्योंकि लोगों ने PL-15 की तो बहुत बात की है कि PL-15 की जो रेंज है वो ज्यादा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ शॉर्ट रेंज PL-15E दिया है, और जो लॉन्ग रेंज है वो तो पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, वो पहले दिन जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें साफ साफ पता चल गया कि जो लॉन्ग रेंज वाला PL-15 था वो था पाकिस्तान के पास। तो ये सारा प्रोपेगेंडा। उसकी रेंज कितनी है? उसकी इस 400 PL नहीं, जो PL-15 का फुल वर्जन है जो हमारे पास है उसकी 200 से 300 के दरमियान है, और जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 140 के करीब है। तो 200 से 300 इज अ ह्यूज डिस्टेंस। और जो ज्यादातर इंडिया के जहाज हैं, ये जो 200 से 300 कहा जाता है, इसमें काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन एक फैक्टर है कि जो दूसरी तरफ आप जहाज टारगेट कर रहे हैं उसका रेडार क्रॉस सेक्शन, मतलब वो रेडार पे कितना सिग्निफिकेंट नजर आता है, कितनी रिटर्न रेडार आपको भेजता है। तो SU-30 जो है वो तो इट्स ऑफ ऑल द फाइटर्स इन द सब कॉन्टिनेंट उसकी सबसे बड़ी रेडार रिटर्न है, वो सबसे दूर से नजर आता है रेडार पे। तो जब 300 की बात हम करते हैं तो SU-30 जैसा फाइटर तो प्रोबेबली 300 पे मारा जाएगा। सो ये चीजें जो हैं अब। अच्छा, आप कह रहे हैं, सॉरी अमीर, आप कह रहे हैं SU-30 दूर से नजर आ जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन द वॉर थिएटर, तो ये तो देन इट्स हैंडीकैप।
اٹ از اے ہینڈی کیپ، اور اس کو ہینڈی کیپ کو کم کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ بیٹل فیلڈ پریپریشن کریں، جو کہ اس کیس میں بائی دا وے ہوئی نہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لمبی کیمپین شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنسز کیا ٹھیک. جاتا ہے. ہم نے ان کا ایک دو S-400 کے اوپر سٹرائکس کی. ایک تو کافی اب صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک S-400 ہمارے یہ CM-400 AKG میسائلز نے جو JF-15 سے ڈپلوائے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے ان کا چیز بورڈ ریڈار تباہ کر دیا. مودی صاحب اگلے دن آئے وہاں پہ یا 2 دن بعد آئے، وہ ریڈار نہیں دکھا پائے. اور ان کا ایک آپریٹر بھی، وہ بھی اس کی خبر آ گئی ہے کہ وہ بیچارہ اپنی جان سے گیا، اور جنگ میں کسی کا بھی اللہ نقصان نہ کرے، لیکن بہرحال وہ ایک آپریٹر تھا جس کا نقصان ہوا، زندگی سے وہ گیا. اور اس کے علاوہ جو 2 CM-400 AKG کی سٹرائکس ہوئی تھیں، ان کی ایک تصویر بھی دکھائی گئی. اچھا، اب تصویریں اور بہتر ہمیں دکھانی چاہیے، ریزولوشن اور بہتر ہمیں دکھانی چاہیے. کچھ چیزیں ہیں ہماری سائڈ پہ بھی جو ہمیں بہتر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ جو انفارمیشن وارفیئر، اب تو وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے بہتر انفارمیشن دی تھی. انفارمیشن وارفیئر کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، بلکہ آپ نے اپنا سچ منوا لیا. کیونکہ آج کل کی دنیا میں سچ منوانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. جی، لیکن امیر وہ سچ منوا کے ایک کانسٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بدلتا ہے. آپ دیکھیں نا، جو ہندوستان ہے وہ ایک ریویژنسٹ موڈ میں چلے گئے ہیں. 2 ہفتے نہیں گزرے اور وہ کہانی کو الٹا پلٹا کے مختلف طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کو بدلے. لیکن ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ہم ان سے پوچھیں گے امیر حسین صاحب سے کہ جو سائبر کہا گیا، پاکستان has done very well in cyber warfare اور الیکٹرانک وارفیئر میں، ان دونوں کے بارے میں ان سے اسپیسیفکلی پوچھیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ امیر حسین ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں. ہیز آف پاکستانی اوریجن، اور بہت انہوں نے کام کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. انہوں نے ٹیک کمپنیز کھولی ہیں، ڈیفنس میں ان کا خاص انٹرسٹ ہے. انہوں نے کام بھی کیا، کتابیں بھی لکھی. تو اب ٹائم تو بہت ضرورت ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا ہی ہے. تو امیر، ہم آپ سے 3 چیزوں پر چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایک تو کہا جا رہا ہے بار بار کہ پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر میں اور سائبر وار میں بہت اس کی پرفارمنس امپریسو تھی، ایئر فورس کی خاص طور پہ. تو اس پر ذرا کچھ بتائیے گا. اینڈ دا لاسٹ کویسچن ول بی آن ڈرونز، کہ ڈرونز کا رول ان کمنگ ایئرز اینڈ ڈیکیڈز ان ٹرمز آف وارفیئر. تو شروع کرتے ہیں. جی، الیکٹرانک وارفیئر کا تو رول بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ تینوں فورسز کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے جو اپلیکیشنز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ آپ کے سینسر چلتے رہیں، آپ دیکھتے پائیں، اور دوسرا جو انیمی ہے آپ کا، یا تو وہ دیکھنا پائے، یا اس کی ایمیشنز کے ذریعے سے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہے. جیسے کہ ریڈار کے جو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان سے ان کی جیو لوکیشن ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ کہ جو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے اس کی پکچر میں وہ ایکچولی نہ ہو رہا ہو. تو ابھی PF نے اس آپریشن میں ایک سافٹ کل کا ایگزامپل دکھایا، جس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک براموس میزائل جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کا ٹریک ریڈار کے اوپر نظر آتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد ایک دم فار نو ریزن وہ مڑ جاتا ہے. اور جو PF کے جو افسران تھے انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن یہ دی کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر یا کہ سافٹ کل جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا گیا. اب دیکھیں، نہیں سوری امیر، یہ بتائیں when you're saying کہ براموس آ رہا تھا it turned back، تو یہ کس نے کیا کہ ٹرن بیک؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. تو ٹرن بیک سے مطلب یہ کہ it didn't turn 180 degrees back, it deviated from the target and missed the target suddenly. اوکے. تو وہ جو چیز ہے وہ عام طور پہ GPS اسپوفنگ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، کہ GPS کے جو سگنلز ہیں وہ سیٹلائٹ سے آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس چوک پہ کھڑے ہیں یا اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کو جو کوآرڈینیٹس آ رہے ہیں وہ 3 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر دور کے آ رہے ہیں. تو آپ کیونکہ آٹونومس موڈ میں آپ اس کو اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ایڈجسٹ کر کے غلط موڈ لے لیتے ہیں. یہ اس طرح کی ٹیکنیکس کے ساتھ ایرانیوں نے امریکہ کے بھی کچھ ڈرونز کو اسپوف کر کے اور لینڈ کروا لیا تھا. تو یہ تو ایک نون ٹیکنیک ہے جو کہ پاکستانی آبویسلی استعمال کر رہے ہیں اور کافی افیکٹولی کر رہے ہیں استعمال.
لیکن الیکٹرانک وارفیئر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی آرٹ ہے. فار ایگزامپل جو یو ایس نیوی کا ایک جہاز ہے گراولر، جو ان کا ایک اسپیشل F-18 کا ورژن ہے جو جیمنگ پاڈز لے کے فلائی کرتا ہے، وہ بھی بہت افیکٹو ایئر کرافٹ ہے اور وہ فلیٹ کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو جب وہ جہازوں کے ساتھ اڑتا ہے تو وہ انیمی کے ریڈارز کو، میسائلز کو جیم کر پاتا ہے، اور اگر کوئی نشانہ لے اس کی طرف یا کہ ان جہازوں کی طرف جو اس کی پروٹیکشن میں ہے، تو ان کا نشانہ جو ہے وہ زیادہ تر عام طور پہ نہیں لگتا. تو جیمرز کی تو بہت مطلب ویلیو ہے اس میں. ڈرون کو کل کرنے کی بھی ویلیو ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس 1000 چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیں اور لیٹس سے کہ وہ ریموٹلی کنٹرولڈ ہیں اور وہ فائبر پہ نہیں چل رہے، وہ وائرلیس پہ چل رہے ہیں، ان کو جیم کرنا کہ وہ اپنے آپریٹر سے اپنا رابطہ ان کا ٹوٹ جائے. تو اس لیے جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر کی تو بے تحاشا اپلیکیشنز ہیں، اور یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا بھی ایریا ہے کہ جو آپ ایک دفعہ آپ نے اپنی کوئی کیپیبلٹی دکھا دی، اگلی دفعہ کوئی نئی دکھانی پڑے گی، پھر اس کے بعد کوئی نئی دکھانی پڑے گی. تو یہ ٹیکنالوجی ٹریڈ مل ہے، اس کے اوپر آپ کو کانسٹنٹ انویسٹمنٹ. ٹیکنالوجی ٹریڈ مل یو سیڈ. ٹیکنالوجی ٹریڈ مل ہے. جب بھی کوئی چیز ہائی ٹیکنالوجی کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کا جو ریٹ آف پروگرس ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ if you want to win, you never get off the treadmill. You're just going, right? You're constantly going. تو بات وہی ہے کہ یہ ایک انفینٹ دوڑ ہے، یہ ایک انفینٹ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. اور ٹھیک ہے ابھی ہم خوش ہیں اور ہمیں وہی میں کہنے کی تھی، شاباش کرنے کا ٹائم اب اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھ کے. یہ ایک انفینٹ گیم ہے. جیو اسٹریٹجی ویسے بھی ایک انفینٹ گیم ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں. تو اس میں تو یہ ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ تو اپنی وکٹری سے، اپنی پرفارمنس سے، اپنے لاس سے سیکھتے ہیں، اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ گرتے ہی شہ سوار ہیں میدان جنگ میں. اگر کبھی گر بھی جائے تو پھر چڑھے، پھر دیکھیں، پھر کوئی اینگل لگائیں. لیکن یہ ایک پرماننٹ پروسیس ہے. سو یہ بھی ہماری قوم کو، ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو تو یہ پتہ ہی ہے، لیکن جو ہماری قوم ہے اس کو بھی اس کا پورا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ انویسٹمنٹ ہے. چاہے آپ اپنا کام کر رہے ہو یا آپ پروگرس دیکھیں اکنامک، یا آپ پروگرس دیکھیں ملٹری. You can't rest on your laurels at all. اچھا امیر، before we close for the day یہ بتائیں سائبر وارفیئر پہ تھوڑا سا. دیکھیے اس دفعہ جب سائبر وارفیئر کا بہت بڑا رول ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ سائبر وارفیئر میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدماشی، مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ نے، جس کو کہتے ہیں ڈاکس کر دیا، کسی کے پرائیویٹ ڈاکیومنٹس آپ نے ہیک کر کے لیک کر دیے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ بہت لوگ سن چکے ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس طرح کہ آپ کو میں تھریٹن کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو استعمال کرتی ہیں کہ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ کوئی حکومتی ڈیٹا یا کوئی سینسٹیو ڈیٹا کسی سسٹم میں گھس کے اس کو ایکسفلٹریٹ کر لیں، جس کو کہتے ہیں ایکسفلٹریشن، کہ آپ نے وہاں سے باہر نکال دیا. یہ اب جو امریکہ میں ایک بہت بڑا کیس چلا تھا اور انہوں نے یہ کیس بنایا تھا کہ چائنا کے کچھ ہیکر تھے جنہوں نے F-35 کا بہت سارا ڈیٹا ایکسفلٹریٹ کر لیا. تو یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. اگر آپ کے ہاں کوئی بہت ہائی R&D ہو رہی ہے تو وہ ایٹ رسک ہے، اور کمرشل IP. اور تیسرا جو ہے وہ سب سے زیادہ شاید انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے انڈسٹریل IoT، مطلب انڈسٹریل انٹرنیٹ آف تھنگز. یہ جو انڈسٹریل ایسٹس ہوتے ہیں جیسا کہ جنریٹرز، جیسا کہ سینٹریفیوجز، جیسا کہ پمپس، جیسا کہ ویلوز، بڑے بڑے ویلو سسٹمز میں، جیسا کہ بلاسٹ ڈورز، یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں انڈسٹریل پروسیسز میں، ڈیم سے لے کے پاور پلانٹ سے لے کے کیمیکل فیکٹریز میں، یہ سب اب ڈیجیٹلی کنٹرولڈ ہوتی ہیں through systems that are called SCADA systems. They're not supposed to be connected to the outside internet, but there are still ways, just as we saw جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا ان کے نتنز ریاکٹر کے اوپر، تو وہ ایک سائبر حملہ تھا. اس کا نام تھا اسٹکس نیٹ، اور وہ کنیکٹیوٹی ہوئے بغیر USB کے ذریعے سے کوئی اندر لے گیا تھا، اس نے اس کو کنیکٹ کیا، وہ ادھر پھیل گیا میل ویئر، اور اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا. لیکن پھر انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا تھا اور انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا تھا. لیکن اس طرح کے بھی نقصان کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بڑے نقصان ہوں گے. کیونکہ فار ایگزامپل کسی گیس پائپ لائن کے اندر جہاں پہ ڈیجیٹلی ایکٹیویٹڈ ویلو ہے،
آپ ایک طرف سے پریشر بڑھا دیں اور دوسری طرف ویلو بند کر دیں تو یو کین کاز ڈیجیٹلی وداؤٹ ایون بینگ دیئر یو کین کاز اے میسو پائپ لائن ایکسپلوژن. اگر آپ ٹرین سسٹمز میں آٹومیشن ہو رہی ہے ٹرین سسٹمز میں, اگر آپ ادھر جا کے اور جو ٹرین ٹریک ٹائمنگز ہیں اور جو کراس اوورز ہیں ان کے ساتھ آپ میس اپ کر دیں, یو کین کاز اے ٹرین کولیژن. اب زمانہ آ رہا ہے, ابھی خیر پاکستان انڈیا میں تو اتنا نہیں ہے, لیکن دنیا میں سیلف ڈرائیونگ کارز آ رہی ہیں, 5-10 سال میں یہاں پہ بھی آ جائیں گی. Every self-driving car is an internet-connected computer. It has the potential to become a missile. You can take it over and drive it anywhere you want at whatever speed and just sort of create a lot of havoc. کافی نقصان آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو, کیونکہ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, تو میں نے آپ کو کچھ ایگزامپل دیے کہ 3 ایریاز ہیں. ایک تو چھوٹی موٹی کسی کو تھریٹن کرنا, بدماشی کرنا. دوسرا ڈیٹا چرانا جس کی بیسس کے اوپر چیزیں بنائی جا سکتی ہیں ایسی جو کہ کمپٹیشن میں آپ کو آگے لے کے جائیں. اور تیسرا ایکچوئل کنیٹک ایکشن کرنا صرف سائبر کے ذریعے. تو اس وار میں تو کہا گیا تھا, امیر یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو انڈیا میں 70% جگہوں پہ بجلی تھی وہ the electricity went down because of something like this. پھر کہا کہ جی ٹرینز کی سپیڈ کو آہستہ کر دیا. So this is what we heard. I don't know کس حد تک وہ صحیح ہے, but دیکھیے یہ تو میں نے دیکھا تھا 3 لیولز میں نے سنے تھے. ایک لیول میں نے یہ سنا تھا کہ کچھ پولیٹیکل ویب سائٹس خاص طور پہ بی جے پی کی, ان کو اٹیک کیا گیا تھا, اور وہاں پہ جی وہ جو یہ آپریشن کا نام تھا, پاکستان کے آپریشن کا نام بنیان المرصوص, یہ لکھا گیا اس کے اوپر. تو وہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی تھی. لیکن بعد میں نے پڑھا یہ کہ 1.5 ملین, مطلب یہ کہ یہ کیا بنا 15 لاکھ ویب سائٹس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. دوسری کیٹیگری تھی ایکسفلٹریشن کی. تو کچھ وہاں پہ منسٹری آف ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں انڈیا میں جو کہ ارتھ ورکس, کنسٹرکشن ورکس منسٹری کے لیے کرتے ہیں, اور ان ڈیٹیل سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ایکسپینشن کہاں ہو رہی ہے, نیا ہینگر کہاں بن رہا ہے, نئی فیسلٹیز کہاں جا رہی ہیں, تو اس سے آپ کو آپریشنل ڈیٹیل کا پتہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی سارا جو آپریشنل ڈیٹا تھا وہ ایکسفلٹریٹ کر لیا گیا ہے. دوسرا یہ تھا, تو وہ ایک قسم کی انٹیلیجنس ویلیو ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ جو انڈسٹریل آئی او ٹی کے اس میں زمرے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیک کیا گیا جس سے 70% وہاں کی بجلی, اب یہ 70% تھا یا کیا, اب انڈیا میں سے زیادہ کنفرمیشنز کسی چیز کی نہیں آ رہی. وہ تو اب تک یہ بھی نہیں مان رہے کہ جہاز بھی گرے. یہ بھی بڑا مشکل ہے پتہ کرنا اس وقت کہ کیا اس کی اصلیت ہے. لیکن اس سے یہ تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ 30% ہو یا 50% ہو یا 90% ہو, جو بھی تھا, یہ کیپبلٹی تو بن گئی ہے. اور یہ کیپبلٹی اب ان کوآرڈینیشن, یہ جو ملٹی ڈومین کی بات کی گئی نا, ملٹی ڈومین سے مطلب زمین پہ جنگ, ہوا میں جنگ, پانی پہ جنگ, پانی کی سطح سے نیچے جنگ, انفارمیشن سپیس میں جنگ, الیکٹرانک اسپیکٹرم میں جنگ, اس کے علاوہ یہ سائبر یا جو ڈیجیٹلی کنیکٹڈ سسٹمز ہیں وہاں پہ وار ایوری ویئر. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ اس طرح کا کوآرڈینیٹڈ ملٹی ڈومین ایکشن آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا, اور پاکستان hasn't experienced this. اور امیر بہت شکریہ, it was such a pleasure having you on the show. ناظرین, ہم تو کہ یہ چیزوں پر بات ہی نہ ہوتی, ہم چاہتے ہیں کہ امن اور چین ہوتا, ہم چاہتے ہیں ہندوستان سے ایسی ہماری دوستی ہوتی کہ پتہ چلتا کہ یہ خطہ کتنی ترقی کرے گا. لیکن وجوہات بھی ہیں, آپ کو معاملات بھی آپ سمجھتے ہیں بہتر ہم سے. دوستی ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن دشمنی ہو تو پھر ایسے کرنی ہوتی ہے کہ آپ you're on the winning side. and پاکستان did well, لیکن جیسے ابھی امیر حسین کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی بات نہیں کہ you've done well تو بس اب آپ سمجھیں کہ you'll always do well. یہ ایک کانسٹنٹ ہے. اچھا انہوں نے استعمال کیا ٹیکنالوجی ٹریڈ مل. آئی تھنک امیر یہی آپ کہہ رہے تھے نا, ٹیکنالوجی ٹریڈ مل. تو اس کو پاکستان ہیز ٹو بی آن دیٹ ٹریڈ مل. اب بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور امیر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.